अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, जिंदगी में किसी का भी मोहताज ना करे। दोस्तों, ये कहानी हमें कराची से अदनान ने भेजी है। इस खौफनाक कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हेडफोन लगाकर किसी अंधेरी जगह पर बैठ जाएं। कमरे की लाइट्स बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली है। मेरा नाम अदनान है और मैं कराची के एक पुराने मगर मसरूफ मोहल्ले में पैदा हुआ। हमारा खानदान हमेशा से ही मिडिल क्लास तबके का हिस्सा रहा है। मेरे वालिद एक बस कंडक्टर थे और उनका सारा दिन गाड़ियों की भाग दौड़ में गुजरता था। वो बहुत मेहनती इंसान थे, लेकिन उनकी सेहत अक्सर खराब रहती थी। मेरी वालिदा एक निहायत मेहरबान और साबिर औरत थी, जो घर के काम काज के साथ हमें जिंदगी के सबक भी देती थी। मेरी दो छोटी बहनें थीं, फातिमा और आयशा। दोनों बहुत ज़हीन और खुश मिजाज थीं। हमारा घर छोटा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। हमारा मोहल्ला जिंदगी से भरपूर था, मगर कुछ पहलू हमेशा पुरअसरार लगते थे। हमारी गली के आखिर में एक पुराना और बोसीदा मकान था, जो हमेशा बंद रहता था। लोग इस मकान के बारे में बात करते हुए अजीब कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि यह जिन्नात का मस्कन है और कुछ इसे एक पुराना आसिफ ज़दा घर कहते थे। मैं हमेशा उन बातों को झूठ समझता था। मेरी सोच थी कि ये सब देसी कहानियां हैं, जो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरी जिंदगी के ख्वाब भी बड़े होते जा रहे थे। मेरा ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूं और अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर जिंदगी फराहम करूं। मैंने अपनी तालीम पर बहुत तवज्जो दी और हर वक्त पढ़ाई में मशगूल रहता था। ये एक सर्दी की रात थी। मैं गिल्ली में चहलकदमी कर रहा था जब मैंने पहली बार असद को देखा। वो गिल्ली के कोने में खड़ा था और उसका हुलिया कुछ मुख्तलिफ था। वो कद में लंबा और उसकी आंखें बड़ी गहरी थीं। इसने मुझे देखते ही मुस्करा कर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम असद है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं। मैंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मैं अदनान हूं। यह हमारी पहली मुलाकात थी। इस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शख्स के साथ मेरा ताल्लुक मुझे कहां ले जाएगा। आने वाले दिनों में मेरी और असद की दोस्ती बढ़ने लगी। वो अक्सर रात के वक्त गिल्ली में मिलता था और हम देर तक बातें करते थे। असद बहुत बातूनी था और उसकी कहानियां बड़ी दिलचस्प होती थीं। वो अपने गांव की कहानियां सुनाता और कभी कभी दुनिया के अजीब व गरीब मौज़ूआत पर बात करता। असद के बारे में चंद बातें अजीब थीं। वो कभी दिन के वक्त नजर नहीं आता था। इसकी बातों में एक पुरअसरारियत थी। इसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती थी। एक दिन मेरी वालिदा ने कहा, अदनान, ये असद कौन है? तुम अक्सर उसके साथ वक्त गुजारते हो, लेकिन हमने इसे कभी नहीं देखा। मैंने हंसते हुए कहा, उम्मी, वो एक आम इंसान है। शायद वो ज्यादा लोगों से घुलना मलना पसंद नहीं करता। चंद हफ्ते गुजर गए और मैंने महसूस किया कि असद हमेशा किसी न किसी बहाने से रात के वक्त गिल्ली में निकलता है। एक दिन मैंने इससे पूछा, तुम दिन में कहां होते हो? इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे रात ज्यादा पसंद है। इसके बाद से मेरे दिल में अजीब शक पैदा होने लगा, लेकिन मैंने कभी इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक रात जब आसमान पर चांद की हल्की रोशनी थी, मैं फिर गिल्ली में टहल रहा था। असद की आदत थी कि वो रात के वक्त ही बाहर आता और मैं अक्सर उसके साथ बैठकर गुपशप करता था। इस रात मैंने असद को एक और अजीब बात कहते हुए सुना। वो मुझसे कह रहा था, अदनान, तुम्हें कभी नहीं लगता कि कुछ चीजें हमारे शऊर से बाहर होती हैं? मैंने हंसते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो असद, ये सब ख्यालात का धोखा होता है। असद ने बड़ी गहरी निगाह से मेरी तरफ देखा और फिर सर हिलाकर बोला, हां, तुम शायद सही कहते हो, लेकिन कभी कभी इस धोखे में हकीकत भी छपी होती है। इसकी बातें मुझे अजीब लगने लगे, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया। रात का वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था
اور میں اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا۔ اسد کے چہرے کی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح پر اسرار تھی، اور اس کے الفاظ میں ایک خاص قسم کی گہرائی تھی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے وہ کسی اور دنیا کا حصہ ہو۔ ایک دن میں اپنے دوست حسن کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم بات کر رہے تھے کہ اسد کی عجیب عادات پر حسن نے سوال کیا، یار اسد تمہاری زندگی میں کس طرح کا انسان ہے؟ تمہیں کبھی اس کی شخصیت میں کچھ پراسرار نہیں لگا؟ میں نے جواب دیا، نہیں، وہ بہت اچھا انسان ہے، بس تھوڑا الگ ہے، تم سمجھو گے نہیں۔ لیکن حسن کا چہرہ سنجیدہ تھا اور اس نے کہا، تم شاید اسے انسان سمجھتے ہو، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ حسن کی باتیں میرے دل میں ایک غیر متوقع خوف بٹھا گئیں، لیکن میں نے پھر اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیا، کیونکہ اسد میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور میں نے اسے ایک دوست کی طرح سمجھا تھا۔ ایک رات جب میں دیر تک پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کو بستر پر لٹا دیا اور نیند کی آغوش میں جا رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا اور کمرے کے کونے میں کھڑی اسد کی شکل میں ایک شخص نظر آیا۔ اسد، میں نے ششکتے ہوئے کہا۔ ہاں عدنان، تمہاری نیند میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہیں کچھ بتانا ضروری ہے۔ اسد کی آواز میں ایک عجیب سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اسد نے گہری سانس لی اور کہا، عدنان، تم نے مجھے ایک انسان سمجھا ہے، لیکن میں ایک انسان نہیں ہوں۔ میں تمہیں ایک راز بتانے آیا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ایک لمحے کے لیے ہمت ہار چکا تھا۔ اسد نے کہا، میں دراصل جن ہوں۔ میرے جسم کا یہ روح تمہیں صرف اس لیے نظر آتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے انسان سمجھو، لیکن تمہیں یہ حقیقت جاننی ہوگی کہ میں ایک جن ہوں اور مجھے اس دنیا سے تعلق ہے جسے تم نہیں سمجھ سکتے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور مجھے لگا جیسے زمین میرے نیچے سے سرک رہی ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے بے یقینی سے کہا۔ اسد نے پھر ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا، تمہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تمہیں یہ حقیقت سمجھنی ہوگی۔ اس کے بعد میں نے اسد سے ملاقاتیں کم کر دیں، لیکن پھر بھی وہ رات کے وقت میرے قریب آ کر ملتا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور ایک صد ہوا کا جھونکا آیا۔ میں نے چونک کر دروازہ بند کیا، لیکن جیسے ہی میں واپس مڑا، اسد کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ کیسا لگا؟ اسد نے سوال کیا۔ کیسا لگا؟ میں نے ہڑبڑاتی ہوئے کہا۔ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ہوا جو تم نے ابھی محسوس کی، وہ تمہارے شعور کا حصہ نہیں تھی، وہ حقیقت میں تمہارے خوف کا اثر تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اسد کی حقیقت کو جاننا میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ میں اس کی حقیقت سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن میں نے اسد سے دوبارہ ملاقات کی اور اس سے کہا، اسد، تمہاری باتوں سے میرا دماغ الجھ رہا ہے۔ اگر تم واقعی جن ہو تو مجھے یہ حقیقت کیوں بتا رہے ہو؟ اسد نے آنکھوں میں ایک گہری چمک کے ساتھ جواب دیا، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسد نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں ابھی تک نہیں پتا کہ تمہارے اندر کیا چھپا ہوا ہے، لیکن جلد ہی تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اسد کی موجودگی اور بھی پراسرار ہوتی گئی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا اور میں محسوس کرتا کہ وہ کچھ اور چھپائے ہوئے ہے۔ ایک دن جب میں نے اس سے آخری بار ملاقات کی، وہ اپنے چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا، جیسے وہ کسی گہری حقیقت سے واقف ہو۔ اب تم جان چکے ہو عدنان، تمہارے اندر وہ طاقت ہے جسے میں کئی سالوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ اس کی باتوں نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا اور میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسد کی حقیقت اب میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور مجھے یہ سمجھ آ چکا تھا کہ میری زندگی کبھی بھی ویسی نہیں رہے گی جیسے پہلے تھی۔ ایک دن اسد نے مجھے اپنے گھر دعوت دی۔ وہ بہت خوش تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا
کہ میں اس کی دعوت ضرور قبول کروں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسد جو ایک جن تھا مجھے اپنے گھر مدعو کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے کچھ اور بتانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی باتوں میں کچھ عجیب سی شدت تھی اور مجھے لگا جیسے کچھ اور چھپایا جا رہا ہو۔ عدنان، تمہیں آج رات میرے گھر آنا ہے، میں تمہیں کچھ بتانے والا ہوں اور یہ تمہارے لیے بہت اہم ہوگا۔ اسد کی آواز میں ایک گہرا راز چھپا تھا۔ میں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور رات کو میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسد کا گھر ایک پرانا سا مکان تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھے اندر جانے کی دعوت دی گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی سرد ہوا کا جھونکا آیا اور پورے مکان میں خاموشی چھا گئی۔ دیواروں پر عجیب سی تصاویر لٹک رہی تھیں جو مجھے بہت پراسرار لگے۔ ایک طرف کی دیوار پر ایک درخت کی تصویر تھی جس کے نیچے ایک انسانی شکل کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سناٹا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اسد مسکراتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا، یہ میری دنیا کا حصہ ہے، تم نے ابھی تک نہیں دیکھا جو میں نے تمہیں دکھایا ہے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ جیسے وہ کسی دوسرے ہی جہان سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ گئے اور چائے کا کپ پینے لگے۔ اسد نے مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ دراصل جن ہے اور اس کی موجودگی اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت ہے۔ تمہیں اب یہ حقیقت جاننی ہوگی عدنان، تمہاری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ اسد کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی۔ اسی لمحے کمرے کی روشنی تھوڑی مدھم ہو گئی اور ایک پراسرار سی دھند چھا گئی۔ اسد کی شکل میں ایک غیر معمولی تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ جو پہلے انسانوں جیسی نظر آتی تھی اب ایک غیر انسانی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میں نے خوف سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ اسد کی شکل میں اچانک تبدیلی آئی اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ اس کا چہرہ اب انسانی شکل سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی جلد ہلکی سبز رنگ کی ہو گئی۔ اس کا جسم زیادہ بلند اور موٹا ہو گیا، جیسے کسی جن کی حقیقت سامنے آ رہی ہو۔ میں تمہیں اصل حقیقت دکھانے آیا ہوں عدنان، تمہارے لیے اب اس دنیا میں جگہ نہیں ہے۔ اسد نے ایک ہنسی کے ساتھ کہا جو میرے دل میں ایک زہر کی طرح اتری۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور مجھے لگا جیسے میں کسی گہرے گڑھے میں جا رہا ہوں۔ اسد کی شکل سے اب خوف آنا شروع ہو چکا تھا اور میں ایک لمحے کے لیے جڑ سے ہل کر بیٹھ گیا۔ میں نے بے اختیار کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم انسان ہو، تم مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ اسد نے میرے سامنے آ کر کہا، میں نے تمہیں انسان بن کر دکھایا تھا تاکہ تم میری حقیقت نہ جان سکو، لیکن اب تمہیں یہ حقیقت جاننی ہوگی عدنان۔ وہ اب ایک جن کی طرح دکھ رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک غیر معمولی گہرائی تھی، جیسے وہ کسی دوسرے جہان سے تعلق رکھتا ہو۔ اسد نے کہا، میں تمہیں اس دنیا میں نہیں بلکہ جنوں کی دنیا میں لے جا رہا ہوں۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری تقدیر میں بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے خوف سے کہا اور میں خود کو ایک جال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسد نے ایک زہرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں اس دنیا سے الگ کر کے میں تمہیں وہ طاقت دوں گا جو تمہیں کبھی بھی نہیں ملی۔ تم میرے ساتھ اس نئی دنیا میں شامل ہوگے۔ میں نے جتنی زیادہ اس کی آنکھوں میں گہرا ڈوب کر دیکھا، مجھے اتنی ہی زیادہ خوف کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں اب بالکل سفید ہو چکی تھیں اور اس کی جلد کی رنگت مٹی کی طرح بدل گئی تھی۔ اس کا جسم اب انسانوں کی شکل سے بہت دور تھا اور اس کا روپ ایک جن کے تمام اوصاف سے بھرا ہوا تھا۔ کیا تم نے مجھے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا؟ میں نے روحانسی آواز میں پوچھا، لیکن اسد نے جواب دینے کی بجائے اپنی آنکھوں کی لالی بڑھا لی۔ تمہارے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے عدنان، اب تم میرا حصہ بن چکی ہو۔ اسی لمحے کمرے کی تمام روشنی غائب ہو گئی اور اتنی زیادہ سردی محسوس ہونے لگی کہ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑنا شروع کیا، لیکن اسد کا سایہ میرے پیچھے تھا، جیسے وہ مجھے چھوڑنے والا نہ ہو۔ تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے پیچھے ہوں گا۔ اسد کی آواز میرے پیچھے گونج رہی تھی۔
میں باہر نکل کر گلی میں دوڑنے لگا اور میری سانسیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ اسد کا چہرہ اب میری آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ جن کی حقیقت سے ظاہر ہو چکا تھا۔ اب تم میرا حصہ بن چکے ہو عدنان۔ اس کی آواز گہری گرجدار تھی۔ میں جیسے ہی گلی کے نکڑ تک پہنچا، مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں۔ اسد کا سایہ میری پیچھے تھا اور میں خوف کے عالم میں دوڑ رہا تھا۔ اس کی حقیقت سامنے آنے کے بعد میری زندگی کا ہر پہلو بدل چکا تھا اور مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کی حقیقت جاننا میرے لیے ایک غلط فیصلہ تھا۔ مجھے اب یہ حقیقت سمجھ آ چکی تھی کہ اسد جو انسان دکھائی دیتا تھا وہ کبھی بھی انسان نہیں تھا، وہ ایک جن تھا اور اس کا مقصد مجھے اپنی دنیا میں شامل کرنا تھا۔ گھر پہنچنے تک میرے ذہن میں اسد کا چہرہ بار بار آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی خونخوار چمک میری نظر کے سامنے رقص کر رہی تھی، جیسے وہ مجھے ابھی تک اپنی گرفت میں لے آیا ہو۔ گھر پہنچ کر میں دروازہ بند کر کے اندر آیا، لیکن دل کا خوف ابھی تک دور نہیں ہوا تھا۔ ہر دروازے، ہر کھڑکی، ہر کمرہ، ہر چھوٹا سا آواز مجھے بے چین کر رہا تھا، جیسے کہیں اسد کا سایہ میرے پیچھے کھڑا ہو۔ آج بھی جب میں رات کو سونے کی کوشش کرتا ہوں، وہ لمحے، اسد کی حقیقت اور اس کا خوف میرے دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ جن، اس کی حقیقت اور اس کا چہرہ، سب کچھ میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ خوف، یہ ڈر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ لمحہ جب میں نے اس کی حقیقت جانی تھی، وہ لمحہ اب تک میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، اور آج بھی میں ہر رات سوتے ہوئے اپنے آپ کو یہی سوال کرتا ہوں، کیا واقعی میں اس جن سے آزاد ہو چکا ہوں؟ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے؟